हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट टुडे के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम बहुत खुश हैं कि आपने आज हमें ज्वाइन किया है। आज के इस सबक के मुताबिक हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। हम यीशु मसीह के नाम की ताकत के बारे में बात करेंगे। हमने शायद ये 2 या 3 हफ्ते इस अनवान पर बात की, शायद 2 या 3। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि खुदा इसको ज़ाहिर करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप मुतासिर होंगे। इसके नाम में पुकारें और एक ईमानदार के तौर पर यीशु के नाम में ईमान रखें कि आप उसके नाम में क्या कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि बाइबल में ये नोटबुक और पेन लें और नोट्स बनाएं और इसमें मुआद लिखें और इसको पढ़ें। इससे अपने अंदर उतरने दें। खुदा के पास आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आए हम शुरू करते हैं। ये मेरी प्यारी और हर बार की तरह मेरी खूबसूरत बीवी। आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, और आप हमारे लिए अमाल उसका 3रा बाब पढ़ेंगी। हाँ, मैं खुदा के कलाम में से एक कहानी शेयर करूँगी। मैं अमाल उसके 3 बाब उसकी पहली आयत से शुरू करूँगी। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर गौर करें। ये आदमी अपनी माँ के पेट से ही लंगड़ा था, जिसका मतलब है कि वो इस तरह से पैदा हुआ, जिसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी दिन नहीं चला। इसका मतलब है कि इसकी टांग के पट्टे भी कभी तैयार ना हुए थे। शायद उसकी टांगें एक छड़ी की मानी थीं जिन पर जेल चढ़ी हुई थी। ये उस शख्स के जैसा आदमी ना था जैसा शायद कि जो चल सकता हो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर। ये वो आदमी था जो इस तरह से ही पैदा हुआ था। अगर आप दूसरे बाब में पढ़ें तो आपको इल्म होगा। वो कहते हैं कि ये आदमी 40 साल का था, लिहाजा ये शख्स इस तरह से पैदा हुआ था और इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा था अपनी मुकम्मल ज़िंदगी 40 साल से। वो उसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो कि खूबसूरत कहलाता है, लिहाजा ये हर रोज़ होता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। जब पतरस ने उससे कहा, हमारी तरफ देख, आदमी ने उनकी तरफ देखा क्योंकि वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद कर रहा था। वो क्यों उनसे कुछ मिलने की उम्मीद कर रहा था? वो उनसे भी वही मिलने की उम्मीद कर रहा था जो वो हर एक से वसूल करता था जो पास से गुजरते। पैसा, भीख। वो एक फ़कीर था, शायद उसके अमूमन हाथ ऊपर होते थे। पतरस ने कहा, चांदी सोना तू मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु नासरी के नाम में चल फिर। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया। उसने आदमी को बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। जो उसने उसको दिया वो शिफा थी और शिफा यीशु के नाम से आई। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। तसव्वुर करें उस शख्स के बारे में जो कभी खड़ा ना हुआ और ना कभी चल सका हो। यीशु मसीह के नाम की ताकत ने उसे मुकम्मल शिफा बख्शी और बहाल किया। दरअसल वो खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी टांगों पर पट्टे ना थे। ये एक मौजज़ा था और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया और सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा।
خداوند کی تعریف ہو۔ مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے کسی کی یاد دلاتا ہے جو کہ آپ نے حالیہ میں ہی کہا تھا، معجزہ کو ضائع مت کرو۔ جیسا کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور معجزہ ہوتا ہے تو اس کو ضائع مت کریں۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے انجیل کی منادی کرنے کا۔ آمین آمین۔ ہاں، یہی پطرس نے کیا۔ اس نے اس لمحہ کو لیا جیسا کہ 3 بجے دوپہر کے وقت دعا کا وقت تھا، لوگ ہیکل کے گرد جمع ہو رہے تھے، وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے، اور جب یہ معجزہ ہوا تو اچانک سب پطرس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پطرس نے غور کیا کہ سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا تھا ہے، 1 منٹ رکو، تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور میرے دوست کی طرف، یوحنا کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ جیسے کہ ہم نے اپنی طاقت اور اپنی پرہیزگاری سے اس کو ٹھیک کیا؟ نہیں، یعقوب، ابراہیم اور اسحاق کے خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا، اور وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے۔ تم نے اس کو مصلوب کیا، لیکن خدا نے اس کو موت سے اٹھا لیا، اور اسی وجہ سے وہ شفا پا گیا۔ یہاں غور کریں، آیت 16 میں وہ کہتا ہے، اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ اس کا نام، یسوع مسیح کا نام، اس کے نام میں ایمان کے وسیلہ سے اس شخص کو مضبوط کیا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا نام کوئی جملہ نہیں جو مسیح استعمال کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے اختتام میں، یسوع کے نام میں اپنی دعا کی طاقت کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام کا حقیقی مطلب خود مختاری ہے۔ کسی جگہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، دوسرے الفاظ میں، میں یسوع مسیح کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور اس نے کہا تم شفا پا گئے ہو، لہٰذا یسوع مسیح کے نام میں شفا پاؤ۔ دراصل حقیقت میں اس کا مطلب ہے، یہ نام خود بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے، اور یہ خود بتاتا ہے کہ اس نے آپ کے اور میرے لیے مکمل کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا نام، یسوع کی کلیسیا کو اپنا نام دیا، اس نے کلیسیا کو لامحدود طاقت بخشی، یہ نمائندگی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں یسوع کے نام میں، اور جب ہم آپ پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ یسوع مسیح خود آپ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ شاندار ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس متعلق ایک شاندار گواہی ہے۔ ہاں، میں کرتی ہوں۔ میں پچھلی مرتبہ کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میں پاکستان میں تھی۔ لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے کہ ہم وہاں تھے، اور لوگ چاہتے تھے، اور بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کے چرچز میں جا کر منادی کریں، لہٰذا انہوں نے ہمیں مختلف چرچز کا شیڈول دیا۔ لیکن کیا ہوا، وہاں زیادہ چرچز تھے، ہمارے پاس دن کم تھے، لہٰذا وہ شخص جو ہماری مدد کر رہا تھا اس نے ہمیں الگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہمیں 2 مختلف چرچز میں بھیجا اتوار کی صبح۔ لہٰذا میں نے ظاہر کیا جہاں میں خدمت کرنے والی تھی، اور پادری بہت مایوس ہوا کہ یہ میں ہوں نہ کہ خدا کا آدمی۔ لہٰذا یہ میرے پہلے ہی خلاف جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ مایوس بھی کیا۔ جیسا کہ میں جانتی تھی میں یہاں ہوں، میں یہ کام کروں گی، اور میرے پاس کلام ہے، لہٰذا میں نے کلام کی منادی کی اور لوگوں کی خدمت کی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے پیغام کے آخر میں نے خاص طور پر یہ کہا تھا، میں کسی پر ہاتھ نہیں رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنا ہاتھ پکڑیں اور اپنے جسم کے اس حصے پر رکھیں جو بیمار ہے۔ اور میں بھی دعا کرنے لگی، اور جیسے کہ بائبل کہتی ہے کہ ایماندار بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ شفا پائیں گے، اور آپ شفا پائیں گے، اور خدا اس طرح سے مدد کرے گا۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ آپ تیار ہیں؟ اگر آپ بیمار ہیں یا جسم میں کوئی مرض ہے تو اسی وقت اپنے جسم کے اس حصہ پر ہاتھ رکھیں، اور کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا۔ اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں نے کہا واہ، یہاں کوئی بیمار لوگ نہیں ہیں۔ لہٰذا میرا پیغام ختم ہوا، اور پادری کھڑا ہوا، اور اس نے کہا اب بہن وکٹوریا آپ سب پر ہاتھ رکھیں گی۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں غصہ میں تھی کیونکہ اس نے اس بات کو فالو نہیں کیا جو میرے ذہن میں تھی، لہٰذا اس بات پر میرا رویہ بدلا۔ لہٰذا لوگوں نے ایک ایک کر کے لائن بنا کر میرے سامنے کھڑا ہونا شروع کیا، اور جب کبھی بھی میں نے لوگوں کی خدمت کی، ان پر ہاتھ رکھا، میں سوچتی ہوں، یہ وہ بات ہے جو میں سوچتی ہوں، میں مسیح میں ہوں، مسیح مجھ میں ہے،
جب میں یسوع مسیح کے نام میں کہتی ہوں، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے یسوع کے نام میں دعا کرتی ہوں. یہ جگہ ہے، یہ میری اس میں جگہ ہے اور اس کی مجھ میں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں خدمت کرتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے نام میں شفا دے سکتے ہیں بغیر یہ بولے یسوع کے نام میں. بائبل کہتی ہے کہ تم اس کے نام میں جو کچھ کرو، آپ اس کے نام میں گھر کو صاف کر سکتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی سے اس کے نام میں مل سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں لوگوں کے لیے یسوع کے نام میں دعا کر رہی تھی. میں بہت زیادہ خوش اور پرجوش محسوس نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں جو کچھ کر رہی تھی وہ مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں ایک شخص جو کہ اندھا تھا، ایک آنکھ اس کی ایک اس طرف تھی اور ایک آنکھ اس طرف تھی، اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. میں نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور حکم دیا کہ یسوع کے نام میں شفا پائے، اور اس وقت کچھ نہ ہوا اور وہ چلا گیا. اور اگلے ہفتے جب میں گھر پر تھی، اس پادری نے مجھے کال کی. اس نے بتایا کہ جس پر آپ نے ہاتھ رکھے تھے وہ آدمی اب دیکھ سکتا ہے. ایسا کیسے ہوا؟ یہ صرف یسوع کے نام کی وجہ سے ہوا. وہاں ایک اور عورت تھی جس کو بہت زیادہ رسولیاں تھیں. میں نے اس پر یسوع کے نام میں ہاتھ رکھ کر دعا کی اور وہ سب غائب ہو گئیں. اور ایک اور عورت تھی جو کہ بچہ لینے کی کوشش کر رہی تھی بہت سالوں سے، اور میں نے اس کے رحم کے لیے یسوع کے نام میں دعا کی. 10 ماہ بعد اس کے پاس بچہ تھا، اور یہ سب یسوع کے نام کی بدولت ہے، اور یہ یسوع کے نام کی طاقت ہے، اور یہ یسوع کے نام کی طاقت ہے. لہٰذا اس کے نام کی طاقت پر غور کریں. یہ اگرچہ آدمی، عورت، لڑکا یا لڑکا، اچھا میں کسی پر ہاتھ رکھتا ہوں اور نتائج دیکھتا ہوں، چاہے آپ مناد ہیں یا منادی نہیں کرتے، چاہے آپ ایشیا میں ہیں یا امریکی ہیں یا کینیڈین ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب آپ اس طاقت اور جلالی نام یسوع مسیح میں کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع کا نام اس چیز کی نمائندگی کرتا ہے. جو کچھ بھی یسوع، ہر چیز جو کہ اس کے پاس اور میرے لیے مکمل کی، ہر چیز اس نے انسانی نسل کے لیے مکمل کی. جو وہ صلیب پر ہماری جگہ مصلوب ہوا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا. میں اس کے نام کے متعلق کچھ منٹ پر بات کروں گا. یہ کیا نمائندگی کرتا ہے کہ یسوع کون ہے. میں کلسیوں کے پہلے باب سے محبت کرتا ہوں اور کلسیوں دوسرے باب سے. میرا ایمان ہے کہ کلسیوں پہلا اور دوسرا باب مکمل تفصیل سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس چیز سے جو اس کے آپ کے اور میرے لیے مکمل کی، اور جو کہ خود ہے. کلسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت کہتی ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. خدا باپ نے اپنے بیٹے کے ذریعے، یسوع مسیح کے ذریعے ہر چیز پیدا کی، نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی. آسمان پر خدا باپ نے اپنے بیٹے کے ذریعہ، یسوع مسیح کے ذریعہ ہر چیز پیدا کی، نظر آنے والی، ہر چیز نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی. آسمان پر، زمین پر، سمندر اور تمام چیزیں جو ان میں ہیں، ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا. وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے اور ان چیزوں پر حاکم ہے، اور اس کے حکم سے ہر چیز برقرار ہے. وہ ہر چیز کو اپنے الفاظ کی طاقت سے ایک ساتھ پکڑتا ہے. یہ یسوع ہے. اس نے بولا اور چیزیں وجود میں آئیں. وہ اپنے کلام سے ان سب چیزوں کو ایک ساتھ پکڑتا ہے. وہ کائنات کو اپنے ہاتھ کے دروازے سے ناپتا ہے. جیسا کہ ماہرین فلکیات زیادہ سے زیادہ ستارے دیکھیں گے کوشش کر رہے ہیں اور ان سب کو گن نہیں سکتے، لیکن ان میں سے ہر ایک گنا ہوا ہے، اور اس نے ہر ستارے کو نام دیا ہوا ہے، اور جب وہ ان کو بلاتا ہے وہ فرمانبرداری سے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ سچ ہے، کائنات بالکل مکمل ہے. ایک ستارہ دوسرے ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنا وقت بتاتے ہیں. اور یہ سب اس کے الفاظ ہیں، اور وہ ان سب کو ایک ساتھ پکڑتا ہے. یہ مسیح ہے، یہ وہ زندہ ہے. وہ ایک عظیم اور ایک بھلا خدا ہے، اور وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ابتدا ہے اور وہ آخر ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے. تمام چیزیں اس کے ذریعہ ہیں، تمام چیزیں اس کے ذریعہ ہیں، اور تمام چیزیں اس کے لیے تخلیق ہوئی. ہلیلویا،
ہم یسوع کے بارے بات کر رہے ہیں، اور یہ نام کیا نمائندگی کرتا ہے؟ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور آپ اس میں رہتے ہیں۔ یہ خوبصورت ہے اور یہ ہے وہ، اور یہ اس کا ہلکا سا خلاصہ ہے کہ وہ کون ہے، وہ مکمل کیوں ہے۔ بائبل کلسیوں پہلے باب اور اس کی 14ویں آیت میں بتاتی ہے کہ جب وہ آدمی بنا، ایک تواری سے پیدا ہوا اور وہ صلیب پر مصلوب ہوا، اور اس نے ہمیشہ کے لیے ہماری آزادی اپنے پاک خون کی بدولت خرید لی، ہالےلویا، اور اس نے ہمارے گناہ معاف کیے۔ بائبل متی اس کا 8واں باب اور 17ویں آیت میں وہ بتاتی ہے کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا دیں، اور پہلا پطرس اس کا 2 باب 24ویں آیت کہتی ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مڑ کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ لہٰذا صلیب پر اس نے ہمارے گناہ برداشت کیے، ہماری بیماریاں برداشت کی اور ہماری وبائیں برداشت کی، اور اس کے زخموں سے ہم نے اپنی شفا پائی۔ یہ شاندار ہے، اس نے ہمارے لیے مکمل کیا۔ لیکن اس کی طرف دیکھیں، کلسیوس کا 2 باب 15ویں آیت کہتی ہے اس نے ابلیس کو غیر مسلح کیا، تمام حکمرانی سے، تمام طاقتوں سے اور اس کی بری طاقتوں سے اور بدروحوں سے جو انسانی نسل کو دباتی ہیں، جو کہ ہم پر لگام لگاتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، اس نے ان کو مارا اور غیر مسلح کیا تاکہ وہ ہم پر حکومت نہ کر سکیں۔ اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو ہماری نجات دہندہ اور مالک یہاں ایک چابی ہے۔ جب آپ اس کی بادشاہت میں آتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مالک قبول کرتے ہیں تو اسی لمحے خدا باپ آپ کو تاریکی سے نجات دلاتا ہے اور آپ کو پیارے بیٹے کی بادشاہت میں لے جاتا ہے، جہاں ابلیس آپ پر حکومت کرنے کا مزید اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ ہے جو یسوع نے ہمارے لیے مکمل کیا۔ اب اس کو سنیں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کلسیوس کا پہلا باب اور 11ویں آیت اور ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی فطرت سے آزاد کیا۔ نہ صرف اس نے ہمارے گناہ معاف کیے بلکہ ہمیں گناہ کی طرف سے بھی نجات دلائی۔ اس نے روحانی ختنہ ادا کیا ہمارے دلوں میں کہ گناہ کی فطرت ہم سے علیحدہ ہو جائے اور ہم گناہ کی طاقت سے آزاد ہو جائیں لہٰذا میں یہ ہر روز کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ ہر ایک دن اس کو ایک گناہ کے لیے بار بار، شاید یہ آپ کا تجربہ ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے جب آپ یہ احساس کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی موت کے ذریعہ ایک روحانی ختنہ ادا کیا کہ ہمیں گناہوں میں مزید گھرے نہیں رہ سکتے، جو کہ اس کے نام میں آزادی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی یہ شاندار ہے کتنا ہو سکتا ہے جو کہ اس کے نام میں آزادی ہے۔ یہ آپ کے لیے یہ شاندار ہے کتنا ہو سکتا ہے۔ واہ! کلسیوں کے آخر میں وہ یہ بھی بتاتا ہے جب آپ یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح خود آپ کے اندر رہنے کے لیے آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مسیح آپ میں عظمت کی امید ہے۔ یہ وہ نام ہے یسوع مسیح کا نام ان تمام چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کے متعلق میں نے بات کی ہے۔ ہر چیز وہ ہے، ہر چیز اس نے مکمل کی۔ یہ سب اس کے پاک نام میں بیان ہوتے ہیں، یسوع کے نام میں۔ آمین۔ اگر آپ کہانی میں آگے چلیں، اعمال 4 باب اس کی پہلی آیت میں، جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ کاہن اور ہیکل کا سردار سب مذہبی تھے۔ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہا اور سردار کاہن حنا اور کائفہ اور یوحنا اسکندریہ اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا پطرس روح القدس سے معمور ہو گیا، اور اس نے کہا جی ہاں، پطرس روح القدس سے معمور ہو گیا، اور اس نے کہا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنا ہی روح القدس میں بھریں گے اور اتنا ہی آپ اس پاک نام میں کام کریں گے۔ ہاں، یہ اچھا ہے جو آپ نے کہا۔ اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے
اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا. مجھے یہ پسند ہے. مذہب اور مذہبی لوگ ہمیشہ اس کے خلاف آتے ہیں جو اچھا ہو رہا ہو. یہاں ایک آدمی تھا جو کہ اپنی پوری زندگی نہیں چل سکتا تھا اور وہ معجزاتی طور پر شفا پا گیا اور 40 سال کا تھا اور مذہبی لوگ اس میں کیڑے نکال رہے تھے اور اس کے خلاف شکایت کر رہے تھے. تو پطرس کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر اس اچھے کام کے لیے جو ہم نے اس شخص کے لیے کیا انصاف کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ٹھیک یہ کیسے ہوا. مجھے پطرس پسند ہے. تو تم سب اور اسرائیل کے ساری امت کو معلوم ہوا کہ یسوع ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے، یہ کھڑا ہے. شاندار. ہاں. اور وہ آگے کہتا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے غور کیا، کیونکہ کسی اور کے وسیلہ نجات نہیں، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. بالکل وہ اس طرح کی بات کہنے کی کیسے جرأت کر سکتا تھا؟ یہ بہت آسان ہے. یہ یسوع کے ساتھ مکمل ہوئی. آپ جہاں کہیں بھی اس وقت ہیں اس ٹھیک وہاں، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ان کے قریب ہوتا ہے جو اس کا نام پکارتے ہیں. اگر آپ اس وقت اس کا نام پکارتے ہیں وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو نجات دے گا اور آپ کو آزاد کرے گا، اور وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس وقت یسوع ٹھیک وہاں ہے. بائبل کہتی ہے کہ وہ ان کے قریب ہوتا ہے جو اس کے نام کو پکارتے ہیں. اگر آپ اس کو وقت پہ پکارتے ہیں وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو نجات دے گا، وہ آپ کو آزاد کرے گا. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. ہاللیلویہ. آپ کیوں اسی وقت میرے ساتھ یہ نہیں کرتے؟ اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کا نام نہیں پکارا تو اسی وقت اس کا نام کیوں نہیں پکارتے؟ وہ آپ کو بچائے گا. اسے کہیں، بولیں اے پیارے یسوع مسیح، اے پیارے یسوع میں مسیح، ایمان رکھتا ہوں میں ایمان کہ تو رکھتی خدا ہوں کا بیٹا ہے. کہ تو خدا کا بیٹا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں میں ایمان کہ تو رکھتی میرے ہوں لیے صلیب پر مصلوب کہ ہوا، تو صلیب پر میرے میرے لیے تمام مصلوب گناہ ہوا، کے لیے، میرے تمام میری گناہ کے شرمندگی لیے، اور میری شرمندگی اور میرا قصور، اور میرے قصور، اور تو نے خون بہایا، اور تو نے خون بہایا مجھے آزاد کرنے کے لیے، مجھے اور میرے آزاد گناہوں کرنے کے لیے، کو معاف کرنے کے اور لیے. میرے گناہوں کو معاف کرنے میں کے اس لیے. پر یقین رکھتا ہوں، میں اس پر میں یقین ایمان رکھتی رکھتا ہوں کہ میں تو ایمان موت سے رکھتی جی ہوں کہ اٹھا، تو اور مردوں میں سے جی میں اٹھا ہے، اسی لیے تیرا نام پکارتا ہوں. اور میں اسی لیے تیرا نام اے پکارتی پیارے ہوں. یسوع مجھے بچا لے، اے پیارے اور یسوع میرے مجھے بچا اندر لے، آ، اور میرے اندر آ. میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے میں دیتی تیرا ہوں. شکر کرتا ہوں. میں تیرا شکر کرتی ہوں. آمین. آمین. سب تعریف خدا کے لیے. میرے دوستو، اگر آپ نے یہ اپنے دل سے کیا ہے تو یسوع نے آپ کو بچا لیا ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ پر جائیں impacttoday.tv اور ہمیں اپنے بارے میں لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا 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 ہے. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. خدا کی تعریف ہو. بالکل ویسے ہی وکٹوریا نے ان لوگوں کے لیے جو چرچ میں تھے دعا کی، اور اسی کے نام میں، یسوع کے نام میں، وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گی اور جسمانی طور پر شفا پائیں گے. اپنی شفا کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اے پیارے باپ، یسوع مسیح کے نام میں ہم ان تمام قیمتی لوگوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں، اور اے خدا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ان کو چھو اپنی شفائیہ طاقت سے. یسوع مسیح کے نام میں جو بادشاہوں کا بادشاہ اور سرداروں کا سردار ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو آنکھوں کو چھو اور کانوں کو اور پھیپھڑوں کو اور آنتڑیوں کو اور جوڑوں کو اور دلوں کو. یسوع مسیح کے نام میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے شفا حاصل کرنی ہے ان قیمتی لوگوں کے لیے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے یسوع کے نام میں حاصل کر لی ہے. آمین. Impact Today is made possible by the generous support of the friends and partners of Global Impact Ministries International.